सजना के सजदे में इतना रहने लगे, दीवाना दीवाना दुनिया कहने लगे। वॉल्यूम कम था मगर वो मौसीकी के साथ गुनगुना रहा था। कॉल बजते ही उसने वॉल्यूम ज़ीरो करते हुए कॉल अटेंड की थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, मैंने वो सारे मामलात देख लिए थे। हाँ मैं जानता हूँ, अंदरूनी लाहौर में जो वाक़या पेश आया मैं वो खुद डील कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप परेशान ना हो, मेरे होते हुए नाइंसाफ़ी की कोई उम्मीद नहीं। मुझे यकीन है आप पर, बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप परेशान ना हो। वो कॉल कट कर चुका था। उसके कांधों पर भारी जिम्मेदारी थी। वो उस्मान मलिक था, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर ऑफ लाहौर पुलिस, यानी CCPO लाहौर। वो अपनी धुन में गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था जब उसे अपनी गाड़ी के आगे यूँ महसूस हुआ कि कोई रोड पर है। उसने न चाहते हुए भी गाड़ी रोकी। वो गाड़ी से उतरा और उस तरफ बढ़ा। उसके कदम जैसे साकित हो गए। वो कोई लड़की थी जो बेसूध पड़ी थी। उसे यूँ लगा जैसे किसी ने उसे यहाँ फेंका है। वो भागता हुआ उसकी तरफ गया। लड़की की हालत ऐसी थी कि वो ज़्यादा देर उसे देख नहीं सका था। अपना कोट उतारते हुए उसने उसके ऊपर डाला। या अल्लाह! उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला मगर कुछ सोचते हुए उसने वो फ़ोन वापस रख दिया। सर, लड़की के साथ रेप हुआ है। ओह माय गॉड! क्या कंडीशन है? अब इनकी अंडर ऑब्जर्वेशन है। मैं चाहता हूँ कि आप इस केस को डिस्क्लोज़ ना करें। यह हमारे बीच रहना चाहिए। सर पर गलत हुआ है, ये मेरा काम है। आप लड़की को होश में आने दें, मैं इनका स्टेटमेंट लेना चाहता हूँ। जी बेहतर। डॉक्टर उस्मान मलिक की बात सुनते हुए आगे बढ़ गए। अब आप कैसी हैं? लड़की ने जैसे ही आंखें खोली और नज़रें उसकी तरफ की, कुछ सानिये के लिए उस्मान मलिक के कदम जंजीर हो गए। वह अपनी सुरमई गहरी आंखों से उसे घूर रही थी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। लड़की की आंखें बहुत खूबसूरत थी। उसे लगा वो घायल हो जाएगा। उसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी, ऐसी मासूमियत जिस पर दिल पिघल कर मोम हो जाए। उसने खुद को झटका। आप ठीक हैं? कैसी तबीयत है आपकी? क्या हुआ था? उसे लगा वो बहुत जल्दी में बहुत सारे सवाल कर गया। उस्मान ने गहरा सांस लिया। आई एम सॉरी मगर ये मेरा काम है, मुझे आपकी मदद करनी है। लड़की की कांपती हुई आवाज़ निकली। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई भी नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? प्लीज़ चुप कर जाएं। मैं उस वक्त किसी भी सवाल की पोजीशन में नहीं हूँ। लड़की की आवाज़ में वाज़े लड़खड़ाहट थी। वो सिसक कर रोने लगी थी। उस्मान के दिल में एक टीस उठी, दर्द की टीस। वो मुड़ गया था जैसे उसे रोता हुआ नहीं देख सकता हो। उसका दिल बहुत नर्म था, उसे ऐसे मौक़ों पर खासा डिस्टर्ब हो जाता था। आई एम सॉरी मोहतरमा, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर अगर आप मुझे कुछ बताएंगी नहीं तो मैं आपकी हेल्प कैसे करूँगा? अभी तक मैंने किसी भी ऑफिशियल को आपका केस नहीं बताया। मैं चाहता हूँ कि आप कंफर्टेबल हैं तो। मैं कंफर्टेबल नहीं, मैं इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। आप प्लीज़ जाएं यहाँ से, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। आप मुझे बताएं आप कहाँ जाना चाहेंगे? मुझे दारुल अमान छोड़ दें। वो मुड़ा उसकी तरफ। आप ये क्या कह रही हैं? आपका घर, मेरा कोई घर नहीं। मैं वैसी नहीं रही तो अपने घर कैसे जा सकती हूँ? मुझे वहाँ कोई कबूल नहीं करेगा, मैं बोझ बन जाऊँगी उनके लिए। उस्मान ने गहरा सांस लिया। मैं बाहर हूँ। उसे लगा उसके मुंह में अल्फाज ही नहीं है। अब वो बेहतर है, आप इन्हें लेकर जा सकते हैं। पर उस्मान साहब, आपको ये केस ऑफिशियल करना चाहिए था। मैं कर देता ऑफिशियल, मगर डॉक्टर आप जानते हैं ना कि इस महीने का तीसरा रेप है। मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा ये जो भी है पकड़ा जाए, मुझसे नहीं बचेगा। मगर मुझे नहीं लगता कि अनाया मुश्तबा केस करना चाहती हैं। आप टेंशन ना लें, इसे मैं मना लूँगा। देखें, आपके साथ गलत हुआ है, जुल्म हुआ है, आपको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। वो फिर से सिसकने लगी। अब बार बार क्यों मुझे मेरा गम याद दिलाते हैं कि मैं बर्बाद हो गई हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। प्लीज़ खुदा का वास्ता आपको, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मेरे ज़ख्मों पर नमक भी ना छिड़कें। देखें, अगर मैं चाहता तो इन द पॉइंट ही पुलिस को बुला सकता था, मगर मैंने अपनी टीम को इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि आप इस कंडीशन में नहीं थी। उस वक्त मैं चाहता कि आप होश में आ जाएं। मुझे पता है कि आपके साथ क्या हुआ है। मैं नहीं बताना चाहती आपको कि मेरे साथ क्या हुआ है। आप जानते हैं, यही बेहतर है। प्लीज़ मुझे दारुल अमान छोड़ दें। वो गहरा सांस लेते उस लड़की को देखने लगा। क्या थी ये? जी, आप मुझे कहाँ ले आए? वो घर के सामने गाड़ी रोकते हुए उसकी तरफ देखने लगा। वो इस महल नुमा घर को घूर रही थी। ये मेरा घर है, मगर मैं आपके घर क्या करूँगी?
میں آپ کو دارالعمان نہیں چھوڑ سکتا جب تک آپ کا ریپسٹ پکڑا نہیں جاتا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی جیسے کچھ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں، خاموشی گہری تھی، مگر کبھی کبھار خاموشی ہی کافی ہوتی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کچن سے اس کی ماں نکلتی ہوئی آ رہی تھی۔ عثمان، میرے بچے، یہ لڑکی کون ہے؟ امی جان، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ عنایہ مجتبیٰ ہے اور یہ کچھ دن یہیں رہے گی۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ایک عورت دکھائی دی۔ عنایہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک 30-32 سالہ عورت تھی۔ مناسب سے نقوش تھے، رنگ سانولا تھا، مگر وہ جاذب نظر لگتی تھی۔ ویسے تو اس کے معمولی سے نقوش تھے، مگر کچھ تھا اس کی شخصیت میں جو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہ چلتی ہوئی عثمان تک آئی۔ عثمان، یہ کون ہے؟ عثمان نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پھر عنایہ کی طرف۔ یہ میری بیوی ہے، عنایہ کشف۔ یہ عنایہ ہے، ڈیٹیل میں بعد میں بتا دوں گا تمہیں، مگر یہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہیں گی۔ کشف ناز نے سر تپیر اس کا جائزہ لیا۔ کہنے کو تو وہ کچھ بھی کہہ سکتی تھی، مگر وہ اس طرح کی عورت نہیں تھی۔ وہ اپنے شوہر پر بے انتہا یقین کرتی تھی اور محبت کرنے والی عورتوں میں سے تھی۔ جی ٹھیک ہے، بہتر، میں خیال رکھوں گی، شکریہ۔ عثمان نے خوش دلی سے اس کو شکریہ ادا کیا۔ وہ اس سفر میں اس کی بہت اچھی ساتھی ثابت ہوئی تھی۔ کبھی اسے غلط نہیں سمجھتی تھی، شک نہیں کرتی تھی، بلا وجہ کے ڈرامے نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے گھر کے حوالے سے خاصا پرسکون تھا۔ اس کی بیوی ڈرامائی عورتوں کی طرح ہر وقت کسی کردار میں نہیں ہوتی تھی۔ اس کا بھی یہی سین تھا۔ وہ بھی بہت ریلیکس قسم کا آدمی تھا۔ اپنی بیوی کو نہ بلا وجہ کا سٹریس دیتا تھا اور نہ ہی اس سے لیتا تھا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ سمجھدار آدمی وہی ہوتا ہے جو بیوی کو خوش رکھے اور خود بھی خوش رہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ آپ اپنے گھر والوں کو کیا بتائیں گے؟ یہ حادثے سے 2 ہفتے بعد کی رات تھی۔ وہ چند دن پہلے ہی اسے گھر لایا تھا۔ میں نے انہیں یہی بتایا ہے جتنا بتانا ضروری ہے۔ آپ بابا کے دوست کی بیٹی ہیں، اور پچھلے سال جب بابا کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا۔ تم پاکستان آؤ گی اور تمہارا یہاں کوئی نہیں ہے۔ تمہارے بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو میں تمہارا خیال رکھوں کیونکہ تم ان کے دوست کی بیٹی ہو۔ میں انہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ میرا ریپ ہوا ہے نا؟ اسے کاٹ کر بولی۔ میں بری لڑکی ہوں، میرا کوئی کردار نہیں۔ ایسا کس نے کہا آپ کو؟ آپ اپنے سٹینڈ لے سکتی ہیں۔ زندگی نے بہت کچھ بہت جلدی دکھایا۔ چھوٹی تھی جب باپ کا انتقال ہو گیا۔ تماما نے دوسری شادی کر لی۔ جس سے شادی کی اس نے مجھے کبھی باپ کی طرح محبت نہیں کی، مجھے مارتا تھا۔ عثمان نے اس کی طرف دیکھا جیسے اس کے درد کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ وہ جیسے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں نے مرد کی محبت نہیں دیکھی، میں نے ہمیشہ اس کا برا روپ دیکھا۔ اور دیکھے میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں مرد سے ڈرتی تھی اور مرد کے ہاتھوں ہی برباد ہو گئی۔ گھر سے اکیلے کیوں نکلی تھی اس رات؟ میں جاب کرتی ہوں، اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی۔ دیر ہو گئی تھی، شام کے 4-5 بج گئے تھے۔ نکلتے ہوئے مجھے اپنی ایک دوست کے گھر جانا تھا، وہاں اس سے کچھ کاپیز لینی تھی۔ وہ دے دیں اور لے بھی لیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ رو رہی تھی۔ پلیز روئے نہیں۔ عثمان نے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما۔ عثمان، انا نے پہلی بار اس کا نام لیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، گہری سرمئی شفاف آنکھیں۔ میں ہوں، سن رہا ہوں، تم مجھے بتا سکتی ہو۔ وہ واقعی سننا چاہتا تھا کہ اس رات ہوا کیا تھا۔ میں جب دوست کے گھر سے نکلی تو رات کے 7 بج چکے تھے۔ مجھے کوئی آٹو یا کوئی لفٹ نہیں ملی۔ میں اپنی ہی دھن میں جلدی چلتی ایک سنسان جگہ تک پہنچ گئی۔ 3 موالی لوگوں نے میرا راستہ روکا۔ میں بھاگی، بہت تیز بھاگی، مگر جانتے ہیں عثمان، جب آپ کی زندگی میں ہمیشہ کڑوے دن لکھے ہو نا، تکلیفیں لکھی ہوں، تو آپ کو وہی ملتا ہے۔ مجھے بھی وہی ملا۔ میں برباد ہو گئی۔ وہ 3 لوگ مجھے برباد کر کے اسی سڑک پر چھوڑ کر چلے گئے۔ میری ماں کہتی ہے میں بہت خوبصورت ہوں، لوگ میری خوبصورتی پر رشک کریں گے، مگر میں نے اس رات دیکھا کہ خوبصورتی کو یوں روندا جاتا ہے، یوں کچلا جاتا ہے۔ اس کی تکلیف بھری آنکھوں پر عثمان کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ وہ کبھی بھی کسی بھی بیان کو سنتے ہوئے یا اسٹیٹمنٹ کو سنتے ہوئے رویا نہیں تھا۔ اس نے بھیانک کیسز سنے تھے، مگر نہ جانے کیوں اس لڑکی کی تکلیف اسے اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عثمان نے اسے نزدیک کرتے ہوئے اس کا سر اپنے کاندھے پر رکھ دیا اور دھیرے سے تھپکنے لگا۔ ڈرو نہیں، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور پھیکا سا مسکرایا۔ آپ کیا کر لیں گے میرے لیے؟ تمہیں تمہارے گھر جانا چاہیے۔ تمہارے ماں باپ، میری ماں، وہ میرا باپ نہیں، وہ جلاد ہے، وہ مجھے اس گھر میں نہیں رکھے گا۔ میں پچھلے 2 ہفتے سے لاپتہ ہوں۔ وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں بھاگ گئی ہوں، میرا کردار خراب ہے۔ رو نہیں، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔
میری بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ اس کیس کو طول نہیں دیں گے۔ میں اور رسوا نہیں ہو سکتی، میرے پاس اب ویسے بھی کچھ نہیں ہے۔ چیخ چیخ کر ان کو سزا دلوا کر کیا حاصل ہو جائے گا؟ کیا میں پہلے کی طرح ہو جاؤں گی؟ میری معصومیت واپس آ جائے گی؟ نہیں نا، میں برباد ہو گئی، مجھے برباد ہی رہنے دیں۔ ایک ماہ میں وہ اس کے مجرموں کو پکڑ چکا تھا، اس کے سامنے لا کر اس سے معافی بھی منگوائی تھی اور انہیں سزا بھی دلوائی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، چپ رہ کر کام کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی انصاف لینے اور دینے سے گریز نہیں کیا تھا۔ وہ انصاف لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا اور وہ گیا بھی تھا۔ وہ ششتر اسے دیکھتی رہی۔ آخر وہ کیسا انسان تھا جو اس کے لیے احسان پر احسان کیے جا رہا تھا۔ زلیخا خاتون عثمان کی ماں بہت ہی نفیس اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ یوں تو وہ کسی کے ساتھ بھی گھلتی ملتی نہیں تھی، مگر عنایہ مجتبیٰ کے گھر میں آنے سے رونق سی لگ گئی تھی۔ ان کے لیے وہ عنایہ کو اپنے ساتھ ہی سلاتی تھی، ان سے باتیں کرنا، اس کے بالوں میں تیل لگانا، جیسے یوں ہوا انہیں بیٹی مل گئی تھی۔ عثمان نے جب اسے لے جانے کی بات کی تو انہوں نے غصے میں ٹال دی کہ نہیں، جب تک عنایہ پاکستان میں ہے وہ یہیں رہے گی، کیونکہ وہ لوگ سچائی نہیں جانتے تھے۔ وہ ماں کی خوشی کے لیے چپ ہو گیا۔ عنایہ بھی اس گھر میں رہنے لگی۔ ایک دن عثمان نے اس سے کہا کہ اسے اپنے گھر جانا چاہیے، اپنے ماں باپ سے بات کرنی چاہیے، وہ کیوں اسے غلط سمجھے۔ وہ اسے لے کر اس کے گھر گیا بنا کسی کو بتائے، کیونکہ وہ چاہتا تھا وہ زندگی میں سب کچھ حاصل کرے جو اس کا ہے، عزت بھی، وہ مان بھی جو شاید وہ خواہش تھی، یہاں جو شاید اس کا کبھی تھا ہی نہیں اس گھر میں۔ چلی جاؤ یہاں سے، ہمیں تمہاری شکل نہیں دیکھنی، برباد ہو کر، سب کچھ گنوا کر۔ تمہیں پھر باپ کا گھر یاد آ گیا، اور ویسے بھی وہ تمہیں نہیں رکھیں گے۔ ماں، میں کہاں جاؤں گی؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، مر گئی میری بیٹی اسی دن جس دن تم نے گھر نہیں آئی تھی۔ 1.5 ماہ بعد تمہیں یاد آیا کہ تمہارا ایک گھر بھی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ عثمان پیچھے چپ چاپ کھڑا تھا۔ وہ اس سے وعدہ لے کر آئی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں بتائے گا، کہیں اس کی ماں کا دل غم سے پھٹ نہ جائے، اسی لیے وہ وعدے کے مطابق چپ کھڑا تھا۔ وہ وہاں ہی بولتا تھا جہاں اسے بولنے کی ضرورت ہوتی تھی، ورنہ وہ نہیں بولتا تھا، اسی لیے وہ چپ کھڑا تھا۔ وہ کب سے اس کی انسلٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مگر اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ آنٹی بس کر دیں، آپ کی بیٹی ہے یہ، تھوڑا تو آپ کو اس کی بات کا اعتبار کرنا ہوگا۔ نہیں صاحب، تم ہی لے جاؤ اسے، نہیں چاہیے مجھے، جتنے دن استعمال کر لیا ہے نا، اب اتنے دن اور بھی کر لو۔ ان کی بات پر عثمان کو جیسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ کیسی ماں تھی وہ عورت، عنایہ جسے لڑکھڑائی تھی، اس کے لڑکھڑانے پر عثمان نے اسے تھاما تھا۔ نہ چاہتے ہوئے عنایہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ درد شدید ہوا تھا عثمان کو، نہ جانے کیوں ان سرمئی آنکھوں میں تکلیف دیکھ ہی نہیں پاتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ تم چلو یہاں سے عثمان، پلیز، میں نے کہا ہے چلو یہاں سے۔ ہاں ہاں لے جاؤ اسے، تمہارے ساتھ ہی رہے، اب ہمیں ایک گند نہیں چاہیے، اس کا باپ پیچھے سے بولا۔ وہ ٹوٹی بکھری ملک ہاؤس واپس آ گئی تھی۔ کیا ان کو اولاد نہیں ہوئی؟ نہیں نا، شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، مگر اولاد نہیں ہوئی۔ کشف آپی ڈاکٹر کو دکھا چکی ہیں؟ ہاں بیٹا، کشف نے بہت کوشش کی ہے۔ یوں تو عثمان کو بھی بچے چاہیے، مگر وہ کشف کو محسوس نہیں ہونے دیتا۔ کیا ان کی پسند کی شادی تھی؟ نہیں، کشف میری پسند تھی، اور میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ میری پسند کی توہین کرے یا ضد کرے۔ اس نے بھی خوشی خوشی سر جھکا لیا، کیونکہ وہ ویسا انسان تھا ہی نہیں۔ انہوں نے بہت اچھی زندگی گزاری ہے، اولاد کے علاوہ اللہ نے انہیں سب کچھ دیا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں اتفاق ہے، محبت ہے، عزت بھی ہے۔ کشف بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے اس گھر کو بہت سنوارا ہے، کبھی کوئی غم نہیں دیا، مجھ سے ٹپیکل بہو کی طرح نہیں رہی۔ مگر ہاں، تمہارے آنے سے جیسے بیٹی کی کمی پوری ہو گئی۔ تم میرے پاس ہی رہو گی نا؟ تم جب بھی پاکستان آؤ گی میرے پاس ہی رہو گی، سمجھ آئی ہے میری بات؟ انکل کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان کو۔ ان کی بات میں بہت اکیلی پڑ گئی تھی۔ وہ بھی عثمان کے بچے دیکھنا چاہتے تھے، مگر نہیں دیکھ پائے۔ تبھی کشف کمرے میں داخل ہوئے اور عنایہ کی طرف دیکھا۔ کمرے میں کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ نیچے بھی آ جائے کرو، مجھے کمپنی دے سکتی ہو تم۔ اس سے مسکرا کر کشف کی طرف دیکھا۔ جی آپی، آ جاؤں گی، بس امی کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ لفظ امی پر کشف کی آنکھیں تھوڑی بڑی ہوئیں، مگر پھر سے وہ خود کو سنبھال گئی۔ امی، اتنی جلدی تمہیں ان سے اتنی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی؟ یہ ہے ہی ایسی۔ عنایہ نے انہیں گلے سے لگایا۔ کشف پھیکا سا مسکرائے۔ عنایہ بہت جلدی گھر والوں کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ اس نے بار بار عثمان سے دارالامان جانے کی بات کی تھی، مگر اسے ڈانٹ کر ڈپٹ دیتا اور وہ اس کے آگے جیسے بالکل مجبور ہو جاتی۔ کیا ہوا ہے کشف، کیا کر رہی ہو؟ پیار کر رہی ہوں آپ سے، آپ مجھ سے اتنا دور کیوں رہتے ہیں؟
دور نہیں رہتا، مصروف رہتا ہوں۔ تم ایسا کیوں سمجھتی ہو کہ میں تم سے دور ہوں؟ بھلا میں نے کبھی تمہیں کوئی شکایت ہونے دی ہے؟ مجھ پر اعتبار نہیں، نہ تمہیں، میری جان بھی آپ پہ قربان۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میری جان، کیا ہو گیا؟ صبح مجھے جانا ہے، بہت ارجنٹ میٹنگ ہے، تھوڑا سا تو وقت دے دیں مجھے، میں سارا دن آپ کے انتظار میں رہتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ادھر آؤ۔ اسے گلے سے لگا چکا تھا۔ کون سی مووی دیکھو گی؟ جو آپ کہیں، جو آپ جاگ کر دیکھ سکیں، میرے ساتھ وقت گزار سکیں۔ وہ مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میری فیورٹ مووی دیکھیں گے۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے ٹی وی آن کر چکا تھا۔ بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ جب گھر پہنچا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ گاڑی سے اترتے اس نے لان کی طرف دیکھا۔ عنایہ بھیگتی ہوئی گول گول گھوم رہی تھی، ہاتھ پھیلائے، گہرے گہرے سانس لیتی۔ وہ جیسے کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ عثمان نے سر جھٹکا، مگر پھر اسے تشویش نے آن گھیرا، کہیں یہ لڑکی بیمار نہ پڑ جائے۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ بیمار پڑ جاؤ گی۔ ایسا ہے؟ وہ جھٹکے سے مڑی، اسے جیسے کرنٹ لگا۔ آپ؟ وہ پھیکا سا مسکرایا، شریر مسکراہٹ۔ مجھ سے اتنا کیوں ڈر گئی ہو؟ میں کھا نہیں جاؤں گا، ریلیکس۔ نہیں، میں ڈری نہیں ہوں، بس ڈر گئی تھی۔ وہ ہنس دیا۔ تو مطلب ڈر گئی تھی نا؟ اچانک بجلی کے تیز کڑکنے پر وہ جیسے اس کے سینے سے لگی۔ یہ حملہ اچانک ہوا اور وہ دونوں ہی پتھرا گئے، یوں جیسے اس لمحے میں قید ہو گئے ہوں، یوں جیسے وقت ان کے لیے ہی بنا ہو۔ وہ دھیرے دھیرے سرکتے ہوئے، وقت کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی عثمان نے اس کے ارد گرد اپنے بازو حمائل کر دیے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بے ساختہ عمل تھا یا اس سے ہو گیا تھا، مگر وہ خود کو قابو نہیں کر پایا تھا۔ وہ لگی تھی تو اس نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ عنایہ نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بارش ان کے اوپر برس رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ عثمان اس کی سرمئی آنکھوں میں جیسے کھو رہا تھا۔ اس کی پہلی جھلک پر ہی اس کی آنکھوں میں کھویا تھا۔ جانے کیا تھا ان آنکھوں میں، اس معصومیت میں کہ وہ گھائل ہونے سے رہ نہیں پایا تھا۔ تبھی اس کی کار کے ہارن کی آواز آئی، دونوں کو کرنٹ لگا اور دونوں ہی بر وقت دور ہوئے۔ یہ ایک آکورڈ سچویشن تھی جس میں وہ پھنسے تھے۔ کشف گاڑی سے اتر گئی اور ان کے ساتھ زلیخا ملک بھی تھی، یعنی عثمان کی امی۔ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، بس دو لوگ دور دور کھڑے تھے۔ عنایہ، تم بھی آ جاؤ اندر، بچی بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ جیسے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی اور عثمان اس کے قدموں کے نشان جو وہ چھوڑتی جا رہی تھی انہیں دیکھتا جا رہا تھا۔ اسے وہ نشان زمین پر نہیں اپنے دل پر لگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کیا ہو گیا امی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ زلیخا نے اس کی طرف دیکھا، آنکھیں نم تھیں، قرآن آگے کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اللہ سے عثمان کی خوشیاں مانگ رہی، اس کے لیے اولاد مانگ رہی۔ نہ جانے میں کب اس کی خوشیاں دیکھوں گی یا اس کے ابا کی طرح خود بھی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ ایسی باتیں کیوں کرتی؟ اللہ انہیں اولاد سے نوازے گا۔ کشف آپی اتنی اچھی ہیں، اللہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ دعائیں تو میں کرتی ہوں، مگر جب ڈاکٹرز کی باتیں سنتی ہوں تو عنایہ بچے، میرا دل سنبھل نہیں پاتا۔ کیا میرے عثمان کا نصیب یہ ہے؟ اللہ نہ کرے، عثمان اتنے اچھے ہیں، اللہ انہیں ان کی اچھائی کا اجر ضرور دے گا۔ بس تم دعا کرو کہ کاش ان دونوں کی اللہ سن لے۔ وہ سنک کے آگے کھڑی اپنے لیے پلیٹ صاف کر رہی تھی۔ صاف کر کے وہ مڑی تو اسے جیسے کرنٹ لگا۔ پیچھے عثمان کھڑا تھا اور وہ اتنا پاس کھڑا تھا کہ وہ اس سے ٹکرائی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ اس وقت، آپ کو کچھ چاہیے؟ عثمان کے ہونٹ لرزے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ عثمان کوشش کرتا تھا کہ وہ عنایہ سے اور عنایہ اس کے سامنے کم آیا کرے، کیونکہ اسے فیل ہونے لگا تھا کہ وہ دونوں جب بھی ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں تو ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، جیسے کچھ اور بھی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے جو غلط ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو بس پانی پینے آیا تھا۔ میں پانی لا دیتی ہوں، وہ کانپ کر بولی۔ مجھ سے ڈر رہی ہو؟ نہیں، میں ڈر نہیں رہی۔ عنایہ نے آنکھیں چرائیں۔ وہ پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے عثمان کے آگے رکھ چکی تھی۔ پی لیں؟ پی لیتا ہوں۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عثمان نے سر جھٹکا۔ وہ جب پاس ہوتی تھی تو سامنے کھڑی ہوتی تھی، وہ نظریں ہٹا ہی نہیں پاتا تھا۔ آخر اسے ہو کیا رہا تھا؟ یہ غلط تھا، وہ جانتا تھا، مگر خود پر ضبط کیسے کیا جائے یہ وہ سوچنے پر مجبور تھا۔ عثمان، میں سوچ رہی ہوں عنایہ کی شادی کر دی جائے۔ اسے جیسے کرنٹ لگا، وہ مڑ کر ماں کو دیکھنے لگا۔ عنایہ سے پوچھا ہے؟ پوچھ لوں گی، پہلے تم سے تو پوچھ لوں۔ کشف نے بات میں مداخلت کی۔ امی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ بہت اداس رہتی ہے۔ اچھا ہے نا کہ آپ اس کی کسی سے شادی کروا دیں۔ ہاں، اس کے لیے ایک دو لڑکے تو ہیں، میں دیکھ رہی ہوں،
مگر اس سے پوچھنا بھی ضروری ہے، اور اس کے والد کہاں ہوتے ہیں، کون سے ملک میں ہیں؟ عثمان نے بے دہانی میں کھانا کھا رہا تھا۔ جی، اس نے جیسے سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کی امی نے کیا کہا۔ میں پوچھ رہی ہوں کہاں رہتے ہیں اس کے والد؟ وہ یو اے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ان کو کال کر کے پوچھو نا کہ بیٹی کی شادی کروانی ہے کہ نہیں، یا میں دیکھ لوں؟ انہوں نے کہہ دینا ہے آپ دیکھ لیں، ان کو اعتماد ہے۔ وہ کیا کہتا، بات تو بنانی ہی تھی۔ تبھی عنایہ وہاں آتی ہوئی دکھائی دی۔ کشف مسکرائی، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ جی، امی تمہاری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ وہ جھٹ سے مڑی، وہ جو کھڑکی کے ساتھ کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ عثمان کی آواز پر کرنٹ کھا کے پلٹی۔ جی، مگر کیوں؟ پتہ نہیں، انہیں لگتا ہے کہ تم اداس رہتی ہو۔ میں انہیں منع کر دوں گی۔ کیوں منع کرو گی؟ منع کرنے کا کوئی ریزن نہیں بنتا، اچھی بات ہے، تم شادی کر لو۔ عنایہ نے اس کی آنکھوں میں ایسے دیکھا جیسے کچھ جاننا چاہتی ہو، جیسے اسے عثمان کی اس بات سے برا لگا ہو۔ آپ چاہتے ہیں میں شادی کر لوں؟ اس کی آواز میں نہ جانے کیوں سختی آ گئی تھی۔ ہاں، میں چاہتا ہوں تم شادی کر لو، خوش رہو، آباد رہو۔ وہ اتنی بے رخی سے بول رہا تھا، عنایہ کو لگا وہ جان بوجھ کر اسے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ آپ یہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں نا؟ میں جان بوجھ کر کیوں کروں گا؟ بس مجھے یوں لگا۔ وہ پلٹ گئی تھی کیونکہ اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو چھپا رہے تھے۔ عثمان پھیکا سا مسکرایا اور سر جھکاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا یہ غلط ہے، اسی لیے اس کا دل دکھانا ضروری تھا جس سے وہ شادی کر لیں۔ امی جان، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ جس سے کروائیں گی کر لوں گی۔ اپنے بابا سے بات کر لیں، وہ جو کہیں۔ ان سے بات کر لی ہے میں نے، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ شادی میں آئیں گے وہ؟ بلاؤں گی تو آ جائیں گے، یہ اس نے عثمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ کشف نے اسے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا۔ یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے، بہت خوشی ہوئی کہ تم نے صحیح فیصلہ لیا۔ ہاں، میں سوچ رہی تھی کہ یہی صحیح فیصلہ ہے، یہ بھی اس نے عثمان کی طرف دیکھ کر ہی کہا تھا۔ عثمان نے سر جھکا لیا۔ کشف اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مشغول تھی جب بیٹھے بیٹھے وہ کھو گئی۔ کیا ہوا کشف، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ امی ڈر لگتا ہے، آج میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہی جو وہ ہمیشہ کہتے ہیں، میں کبھی ماں نہیں بن سکتے۔ وہ رو پڑی تھی۔ ارے میری بچی، کیا ہو گیا؟ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے جس پہ تم رو رہی ہو؟ تو جب وہ کہتے ہیں تو میرا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ مجھے سے اپنا دل ہلکا کر رہی تھی۔ عثمان کی آنکھوں میں یہ کمی دیکھتی ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، میں ان کے لیے کیا کر سکتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ زلیخا خاتون سوچ میں پڑ گئی۔ اس کی دوسری شادی کروا دو، میں جانتی ہوں یہ مشکل ہے، تم اس سے بہت محبت کرتی ہو، میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں، مگر کشف یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ وہ کبھی بھی خود ایسی بات نہیں کرے گا۔ تم سے بہت پیار کرتا ہے، تمہاری عزت کرتا ہے بہت، تمہارا دل دکھانا کبھی نہیں چاہے گا، مگر تم اس کا سوچ سکتی ہو، اپنا بھی سوچ سکتی ہو۔ یہ خوشی صرف اس کی نہیں ہوگی، تمہاری بھی ہوگی۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنی ساس کو دیکھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اگر انہیں کچھ نہیں دے سکتی تو خود غرض نہیں بن سکتی، مگر وہ مانیں گے؟ کہیں وہ مجھ سے خفا ہی نہ ہو جائے۔ وہ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ میں بہت مایوس ہوتی ہوں۔ اسے میں مناؤں گی، تم پریشان مت ہو، یہ بات تم نہیں میں کروں گی اس سے۔ تم کرو گی تو اسے بری لگے گی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر کس سے شادی کروائیں گے اس کی؟ یہ کہتے ہوئے کشف کی آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ اپنی جگہ دینا بہت مشکل ہوتا ہے، یا اس جگہ کو بانٹنا جان لیوا ہوتا ہے۔ عنایہ سے، امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ صرف 21-22 سال کی ہے، بہت چھوٹی ہے عثمان سے، وہ نہیں مانے گی، نہ ہی عثمان مانیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہے۔ یہ سن کر وہ کانپ بھی گئی تھی۔ بھلا وہ اپنے شوہر کو ایک ایسی لڑکی سے شیئر کیسے کر سکتی تھی جو اتنی خوبصورت ہو؟ تمہیں کیا پتا، میں پوچھ کے دیکھ لوں گی اس سے، اگر مان گئی تو۔ وہ نہیں مانے گی، میں دیکھ لیتی ہوں نا، آپ دیکھ لیں۔ اس کی آواز آخر میں کانپ گئی۔ ارے میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ اپنے شوہر کے سینے سے لگی سسک کر رو رہی تھی۔ آپ مجھے بھول تو نہیں جائیں گے نا؟ اللہ کی پناہ، تمہیں کیوں بھولوں گا یار؟ مایوس کیوں ہوتی ہو؟ ضرور تم ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آئی ہو، میں نے کہا تھا نا اس کے پاس جانا چھوڑ دو، دماغ خراب کرتے ہیں۔ نہیں عثمان، بات یہ نہیں ہے، آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ قرآن اٹھوا لو بھلا، کیونکہ 10 سال سے میں یہ ثبوت دے دے کر تھک گیا ہوں تمہیں کہ موت بھی آ جائے تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو بہت لمبی زندگی دے۔ ہاں تو پھر کیوں میری جان کھاتی ہو؟ پریشان ہو جاتا ہوں میں، مجھے معاف کر دیں۔ اب ایسے روکی تو جان جائے گی، نہیں جائے گی۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جاتے مجھ سے، اور وہ مرد ویسے ہی گھٹیا ہوتا ہے جو اپنی عورت کو رلائے۔
اسی لیے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا. مت رویا کرو. نہیں روں گی. وہ دل ہی دل میں گہرے صدمے میں تھی. وہ جانتی تھی عثمان مان جائے گا، اس کے دل کی بات جانتی تھی. امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ عثمان نہیں مانیں گے. تم مان جاؤ گی؟ اس نے سر جھکایا. دل بہت زور سے دھڑکا. کیا یوں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کیا یوں بھی کوئی مل جاتا ہے؟ میں مان جاؤں گی. عثمان سے بہت محبت کرتی ہوں. لفظ محبت پر زلیخا ملک نے اسے غور سے دیکھا تھا. سچ؟ جی امی، آپ انہیں منائیں میرے لیے. اگر آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں ان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی. مگر مجھ سے وعدہ کریں. وہ زلیخا ملک کے دونوں ہاتھ تھام چکی تھی. عثمان کو یہ نہیں کہیں گی کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں. پلیز. نہیں کہوں گی. پر اب اسے یہ کیسے سمجھاؤں گی کہ تم کیوں مانی ہو؟ کہہ دیجیے گا کہ آپ نے کوئی واسطہ دے دیا مجھے اور میں مان گئی. چلو میں دیکھتی ہوں. زلیخا خاتون نے جھکتے ہوئے عنایت کی پیشانی چومی. تم بالکل میری بیٹیوں جیسی ہو. میں تو خوش قسمت ہوں کہ تم میرے گھر میں رچ بس جاؤ گی. وہ پھیکا سا مسکرائی. دیکھتے ہیں. امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ 12 سال چھوٹی ہے مجھ سے. صرف 21 سال کی ہے. معصوم ہے ابھی. اسے تو زندگی گزارنی ہے. اور آپ شادی کی بات لے کر بیٹھ گئی. اگر وہ کسی اور کے لیے مان جاتی ہے تو اچھا ہے. اس کا ہم عمر ہو، اسے سمجھتا ہو. میں شادی شدہ ہوں اور کشف پر یہ ظلم نہیں کر سکتا. اور اگر کشف خود یہ کہے کہ شادی کر لو، وہ ایسا کیوں کہے گی؟ وہ بیوی ہے میری. مجھے شیئر نہیں کر سکتی. میں کر سکتی ہوں. کشف کی آواز پر وہ چونک کر پلٹا. کشف، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ صحیح سن رہے ہیں. شادی کر لیں عثمان، اس سے پہلے کہ میں یہ قوت کھو دوں کہ میں یہ دوبارہ آپ سے کہہ سکوں. میرے لیے بہت مشکل ہے. میری زندگی مزید مشکل نہ بنائے. ابھی مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں آپ کو بانٹ سکتی ہوں. کہیں یوں نہ ہو کہ میں یہ قوت ہی کھو دوں اور آپ میری وجہ سے ساری زندگی بے اولاد رہیں. کیا اللہ، لڑکی تم کیا سوچتی رہتی ہو؟ تم اتنی آسانی سے مجھے کسی اور کو دے دو گی جو بات میں سوچ بھی نہیں سکتا؟ وہ تم زبان پر کیسے لے آئیں؟ سوچ لیں گے پھر، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ باپ بنیں، خوش رہیں، آپ کا گھر خوشیوں سے گونجے. یہ جو میری وجہ سے اس گھر میں خاموشی ہے یہ ختم ہو. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور عثمان کے دل کو کچھ ہوا. اس نے آگے بڑھ کر کشف کو گلے لگا لیا. میری جان. اس کی پیشانی چومتے ہوئے عثمان نے اسے خود میں بھینچا تھا. شادی سے پہلے کشف سے محبت نہیں تھی. وہ اس کی ماں کی پسند تھی، مگر بہترین تھی. ان 10 سالوں میں اس سے کبھی نہیں لڑی تھی، کبھی کوئی بے سکونی نہیں دی تھی. تو ایسے ہم سفر کو کوئی کیسے دکھ دے سکتا تھا؟ تم پاگل ہو؟ کیوں ہاں کی؟ وہ پلٹی. کیونکہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. عثمان ساکت ہوا. کیا کہہ رہی ہو؟ اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں. عنایت چپ کر جاؤ. کیوں؟ سچ سے ڈر لگتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت مدھم آواز میں بول رہی تھی. عنایت پلیز، میں کسی اور مرد سے شادی نہیں کر سکتی. تم 12 سال چھوٹی ہو مجھ سے. تو کیا؟ عمر کا فرق نہیں ہوتا. یہ کوئی عیب ہے عثمان؟ مجھے پتا ہے آپ سے زیادہ مجھے کوئی عزت نہیں دے سکتا، آپ سے زیادہ کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، کوئی محبت نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ میرے ہر پہلو سے واقف ہیں. اچھا برا صحیح غلط سب. آپ نے نئی زندگی دی ہے مجھے، میرا خیال رکھا ہے. میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. آپ نہیں ملے تو میں سچ میں مر جاؤں گی. عنایت میں بٹا ہوا ہوں. میں تمہیں کبھی بھی وہ مکمل محبت نہیں دے سکتا جو تم ڈیزرو کرتی ہو. ہاں ہے مجھے تم سے محبت، بے انتہا محبت. مجھے تم سے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی. عثمان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے. مگر میں کشف کے ساتھ دغابازی نہیں کر سکتا. تم سے شادی ہو جائے گی تو انصاف کیسے کروں گا؟ محبت تم سے ہے، دل تم سے جڑا ہے. میں یہ نہیں کر پاؤں گا. مجھے آزمائش میں مت ڈالو. میں آپ ہی کی زندگی مشکل نہیں بناؤں گی. میں آپ سے کبھی وہ نہیں مانگوں گی جو ان کا ہے. جو ان کا ہے بس انہی کا ہے. میں اس کا ہوں. مجھے اسی کا رہنے دو. اب میرے بھی تو ہو سکتے ہیں. میں صرف ایک کا ہو سکتا ہوں. یہ ظلم مت کرو خود پر بھی اور کشف پر بھی. ہم تینوں یہ برداشت نہیں کر پائیں گے. میں اس عورت کا دل نہیں توڑ سکتا جس نے اپنی زندگی کے 10 سال مجھے دیے ہیں. اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ اولاد کے لیے اپنی پہلی بیوی کو یوں اکیلا چھوڑ دوں. آپ مجھ سے شادی اولاد کے لیے کریں گے؟ امی تو اس لیے کروا رہی ہیں نا. اگر میں کہوں کہ وہ جانتی ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں. کیا کیا ہے تم نے عنایت اس کے ہاتھ تھام چکی تھی. میں دیکھ لوں گی، سنبھال لوں گی. آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی. آپ سوچ لیں. وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی. ایک کڑی آزمائش میں تھا عثمان. کشف سو جاؤ یار، کیا ہو گیا ہے؟
آپ میری بات نہیں مان رہے. میں تمہاری بات نہیں مان سکتا. تم جو کہہ رہی ہو وہ غلط ہے. غلط نہیں ہے، آپ شادی کر سکتے ہیں اس سے. وہ آپ سے چھوٹی ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے. وہ نادان ہے یار. جن رسپانسبلٹیز کے لیے تم اسے چن رہی ہو وہ بہت بڑی ہیں اس کے لیے. آپ کو اتنا کیوں خیال آ رہا ہے اس کا؟ اگر وہ خود تیار ہے تو. عثمان نے کشف کی طرف دیکھا. تو میرے لیے کوئی اور عورت ڈھونڈ دو، میں شادی کر لوں گا، مگر عنایت سے نہیں کروں گا. کشف اسے دیکھتی رہ گئی. عثمان، میں کسی پیاری غیری سے آپ کی شادی نہیں کر سکتی. وہ بہت پیاری لڑکی ہے، انسیکیور ہے تو مجھے ہونا چاہیے نا. مگر ضد آپ کر رہی ہیں. ہاں، کیونکہ تم بیوقوف ہو گئی ہو. یہ سوچ ہی نہیں رہی ہو کہ تمہارا شوہر ہوں. وہ بیٹ کی پشت سے ٹیک لگا چکا تھا. کشف نے اس کے سینے پہ سر رکھا. عثمان، بہت پیار سے بولی. عثمان کی جان، سو جاؤ. کیوں میری جان لینے پر تلی ہوئی ہو؟ میں تو آپ کا گھر بسانا چاہتی ہوں. تو میرا گھر بہت پہلے بسا چکی ہوں. یوں سمجھ لیں آباد کرنا چاہتی ہوں. میں نے تو صرف بسایا ہے، وہ آباد کرے گی. اوف، سونے دو مجھے. وہ کروٹ بدل کر سو گیا. جی اماں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر آپ سب لوگوں کی خواہش یہی ہے تو میں بھی راضی ہوں. بس سوچ لیں. آخری بار. اس نے سر جھٹکا. عنایت سے اسے بہت محبت تھی. اس کے کاندھوں پر ویسے بھی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، اوپر سے یہ گھر کی ٹینشن. وہ کام پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا، اسی لیے اس نے ہاں کر دی تھی. اس نے گہرا سانس لیا اور کمرے سے باہر نکل گیا. زلیخا ملک مسکرائیں. کہاں جا رہی ہو؟ عثمان نے اسے بیگ بناتے ہوئے دیکھا تو پوچھے بغیر نہیں رہ سکا. کچھ دنوں کے لیے امی کی طرف جا رہی ہوں. آپ کا نکاح ہے نا؟ میں نہیں چاہتی کہ آپ میری وجہ سے. کشف اسے ہاتھ سے تھامتے ہوئے اپنے نزدیک کیا. تمہارا دل کتنا بڑا ہے نا. میری خوشیوں کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہی ہو. مرد ایسے نہیں ہوتے. اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو کیا تم مجھے چھوڑ کر چلی جاتی یا کسی دوسرے مرد سے شادی کر لیتی؟ نہیں، ہم بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. کشف، یہ میں بھی سوچ سکتا تھا، پر میں نے نہیں سوچا کیونکہ مردوں کے دل میں عورتوں کی طرح وسیع نہیں ہوا کرتے. میں جانتی ہوں آپ اپنی اولاد چاہتے ہیں، اور خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتی ہوں. وہ مجبور لگتی تھی، ورنہ کون سی عورت اپنے شوہر کو بانٹ سکتی ہے. میرے گلے نہیں لگو گی؟ وہ بہت پیار سے اس کے گلے لگی تھی. آپ نے میرے لاڈ اٹھانے ہیں، بھول نہیں جائیے گا. مجھے بیوی کے بعد کیا کہہ رہی ہو؟ آپ کے لاڈ سر آنکھوں پر دیکھا جائے گا. وہ ہنس پڑا. دیکھ لینا، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں. جانتی ہوں، اسی لیے تو گھبرا نہیں رہی. نکاح ہوتے ہی عثمان کی آنکھیں بھیگ گئیں. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ محبت یوں بھی ملتی ہے. اسے زندگی میں پہلی بار محبت ہوئی تھی. وہ ہمیشہ اپنے احساسات، خواب، خیال سب سے چھپاتا رہا. وہ ایک ڈسپلن، فرما بردار اور بہت اصول والا آدمی تھا. اسے اپنے اصول، اپنا کام، اپنا پروفیشن بہت عزیز تھا. عام طور پر اپنی ریپوٹیشن. وہ ان مردوں میں سے تھا جو بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں. محبت جیسی چیز اس نے کبھی سوچی نہیں تھی، مگر جب ہوئی تو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی فرق نہیں دیکھتی. عمر، ذات، وقت، حالات، کچھ نہیں. بس ہو جاتی ہے جیسے اسے ہو گئی تھی. خود سے 12 سال چھوٹی لڑکی سے، جو اسے دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی لگتی تھی. وہ سمٹی ہوئی کمرے میں بیٹھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا. وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو عنایت نے آنکھیں اٹھائیں تو وہ جیسے ٹھہر گیا. تم کتنی خوبصورت ہو نا. اس کے یوں اچانک تعریف کرنے پر وہ سرخ پڑی تھی. آپ ایسی باتیں نہیں کریں میرے ساتھ، مجھے شرم آتی ہے. تو وہ ہنس پڑا. تو اب تم سے ایسی باتیں نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ اور دیکھو، ابھی تو میں نے صرف تعریف کی ہے اور تم یوں ہی شرما گئی. ایسے نہیں کرے نا عثمان، پلیز. وہ ہنس پڑا پھر سے. اس بار وہ قہقہ لگا کر ہنسا تھا. عجیب لڑکی ہو. یہ کہتے ہوئے عثمان اس کا ہاتھ تھام چکا. ایک کرنٹ تھا جو عنایت کے پورے جسم میں. اسے محسوس ہوا اس لمس میں کچھ تھا، کچھ بہت خوبصورت تھا. عنایت کی آنکھیں بھیگی. عثمان جی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ. عثمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. اس میں سچائی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. وہ سچ کہتی تھی، جھوٹ تو اس نے کبھی اس کے منہ سے سنا ہی نہیں تھا. ایک بات کہوں تم سے؟ کہہ دیں، آج جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں. میں بھی بہت محبت کرتا ہوں تم سے. کوشش کروں گا کہ ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں. دیکھو، میں بڑے بڑے وعدے، قسمیں اور جھوٹے فلسفے جھاڑنے کا عادی نہیں ہوں. میں بہت عام سا انسان ہوں. مجھ سے غلطیاں بھی ہوں گی، تم خفا بھی ہوگی، مجھے معاف کر دینا. کیونکہ میں جانتا ہوں میں تمہارے لیے کبھی بھی پرفیکٹ نہیں بن سکتا، کیونکہ میں نہیں ہوں. میری زندگی بٹی ہوئی ہے اور تمہیں مجھے اسی کے ساتھ قبول کرنا ہوگا. کشف سے کبھی نہیں لڑو گی.
کیونکہ وہ میرے وجود کا حصہ ہے. اس کا دل میرے لیے بہت وسیع ہے. تو مجھے یقین ہے کہ تمہارے لیے بھی ہو جائے گا. وقت لگے گا مگر وہ سنبھل جائے گی کیونکہ یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا. بات رہی تم سے محبت کی تو خدا کی قسم میری آنکھوں میں تمہاری محبت آندھے کو بھی دکھ جائے. تم میری پہلی محبت اور آخری بھی. اس اقرار پر وہ جیسے سرشار ہو گئی. اسے اس کے علاوہ کیا چاہیے تھا اپنے شوہر سے؟ عنایت کی جویلری اتارتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. گہری سرمئی آنکھیں آج ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی. ایک بات کہوں؟ کہہ دیں. تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں. میں جب بھی انہیں دیکھتا ہوں تو اس میں کھو جاتا ہوں. میں ایک بات کہوں؟ جی کہہ دو. آپ کی آنکھیں بہت گہری ہیں. جب میں ان میں دیکھتی ہوں تو سرمئی اور سیاہ رنگ کا ایک انوکھا رنگ بنتا ہے اور وہ رنگ ہمارا ہے، آپ کا اور میرا. وہ مسکرا اٹھا، جھک کر اس کی پیشانی چومی اور بہت آہستگی سے اس کے گلے میں ایک بہت خوبصورت سا نیکلس پہنایا. یہ اس کی شادی کا پہلا تحفہ تھا جو اسے اس کے شوہر سے ملا تھا. وہ مسکرائی. شکریہ. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا. وہ شرمائی تو عثمان بھی بلش ہوا. یا اللہ، آپ بلش بھی ہوتے ہیں؟ وہ ہنس پڑا. کیوں؟ میں انسان نہیں ہوں؟ انسان تو ہیں مگر بڑے پریکٹیکل قسم کے ہیں نا. تو میں ابھی سے سوچ رہی تھی بلش فلش نہیں ہوں گے آپ. وہ ہنس پڑا تو وہ بھی ہنس پڑی. اسے بستر پر لٹاتے ہوئے وہ بہت آہستگی سے اس پر جھکا تھا. کیا دیکھ رہی ہوں؟ آپ کو دیکھ رہی ہوں. ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں. دیکھیں میرا دل کتنا زور سے دھڑک رہا ہے. آپ اتنے نزدیک ہے، خواب لگتا ہے. عثمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. مجھے بھی یقین نہیں آ رہا. عنایت نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال دی. میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے. آپ کو کبھی خود سے مایوس نہیں کروں گی، مجھے یقین ہے. یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا. وہ جیسے سرشار ہوئی تھی. وہ کام کرتے ہوئے ادھر سے ادھر کچن میں گھوم رہی تھی جب کسی نے اسے پیچھے سے تھاما. وہ مڑی. عثمان کیا کر رہے ہیں؟ میں کھانا بنا رہی ہوں. امی کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، انہیں جلدی کھانا کھانا ہوگا. ہاں نا، تم دیکھ لینا، ملازم دیکھ لیں گے. یہاں تو ابھی میرے ساتھ چلو پلیز. عثمان کیا کر رہے ہو؟ کوئی دیکھ لے گا. بھاڑ میں جائیں سب، بیوی ہو میری، مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں تو ذرا، شادی کے چند دن میں ہی آپ بے شرم ہو گئے. وہ قہقہ لگا کر ہنسا تھا. بھائی میری حق حلال کی بیوی ہو. تم سے رومانس نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ ہاں یہ تو ہے، حق حلال کی تو ہوں. اس کی ناک کی ٹپ پر چومتے ہوئے بولی. آپ کے بھی انوکھے انداز ہیں بیگم صاحبہ. اچھا جی. ایک چپت مارتے ہوئے اسے خود سے دور کر رہی تھی. دور ہٹیں، امی دیکھ لیں گی. دیکھ لینے تو کیا ہی سوچ لیں گی. میاں بیوی ایک دوسرے سے رومانس کر رہے ہیں. ہاں، جن کی شادی کو 2 ہفتے ہوئے ہیں. عنایت تنگ نہیں کرو نا یار. تمہیں پتہ ہے نا میں جلدی واپس کیوں آیا ہوں؟ کیوں آئے ہیں؟ تمہارے لیے. اور تم ہو کے نخرے کر رہی ہو. وہ ہنس پڑی تو اس کی ہنسی دیکھتے ہوئے وہ بھی ہنسے بغیر نہیں رہ سکا. تم اتنی اچھی آرٹسٹ ہو، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. آپ کو لگا مجھ میں کوئی ٹیلنٹ نہیں؟ ارے نہیں. مطلب تم نے کبھی شو نہیں کیا نا، تو دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے آپ سامنے ہی بیٹھے ہیں. ماشاء اللہ میری بیگم تو بہت ٹیلنٹڈ ہے، دیکھ لیں CCPO صاحب. وہ ہنس پڑا. ویسے میں پینٹنگ میں زیادہ خوبصورت ہوں. عنایت نے اس کی طرف دیکھا. پینٹنگ جسٹیفائڈ نہیں ہے، آپ اتنے خوبصورت ہیں. اللہ اللہ، اتنی تعریف، بندہ تو خوشی سے ہی مر جائے. اللہ نہ کرے آپ کو میری عمر بھی لگ جائے. اوف، میں تو سرشار ہو گیا. اتنی محبت آپ سے نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ ویسے عثمان آپ ہی کب آئیں گے؟ 1 منتھ ہو گیا. عثمان نے جیسے گہرا سانس لیا. کل کال کی تھی میں نے اسے، کہتی ہے خود آ جائے گی مگر میرا دل نہیں مانتا. میں 2 بار گیا بھی ہوں مگر مجھے ٹال دیا اس نے. مجھے سمجھ نہیں آتا وہ کیا چاہتی ہے. آپ لے آئے نا انہیں اگر آپ چاہیں تو. نہیں عنایت، میں چلا جاؤں گا. یہ میرا فرض ہے کہ میں اسے واپس لاؤں. ان کی فیملی کیا سوچتی ہوگی؟ اس کی فیملی کچھ نہیں سوچے گی، وہ بہت اچھے لوگ ہیں. ویسے بھی اس کا اپنا فیصلہ تھا. یہ کہتے ہوئے عثمان کمرے سے باہر نکلا. اسے واقعی اپنی بیوی کو لینے جانا تھا. زلیخا خاتون نے کشف ناز کو گلے سے لگایا. میری بچی، میں نے بہت یاد کیا تمہیں. شکر ہے تم گھر واپس آ گئیں. میں نے بھی بہت یاد کیا آپ کو امی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی عثمان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی. عثمان کب سے نوٹ کر رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کو ایوائڈ کیے جا رہی ہے، جیسے نظر نہ ملا سک رہی ہوں. السلام علیکم. عنایت کے سلام کرنے پر کشف نے اس کی طرف دیکھا. اس کا گلابی چہرہ، سرخرو آنکھیں، لبوں پر ٹھہری ہوئی ہلکی خوبصورت مسکراہٹ محبت کی ایک نئی داستان سنا رہی تھی. کشف نے سر جھٹکا.
اگر وہ یہ سب سوچے گی تو جیے گی کیسے؟ اسے تو بھی بہت کچھ جھیلنا تھا، برداشت کرنا تھا، خود پر جتن کرنے تھے۔ اس نے خود کو بھینچا، ایسے جیسے کوئی ریئیکٹ نہیں کرنا جس سے عثمان کا دل ٹوٹے یا اسے برا لگے۔ وعلیکم السلام عنایہ، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ عثمان دونوں بیویوں میں برابری رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کسی بھی عمل سے کشف یا عنایہ کا دل دکھے۔ اس کے لیے وہ دونوں ایک جیسی ہی تھیں، رتبے میں بھی اور عزت میں بھی۔ ہاں، اسے عنایہ سے محبت تھی، بے حد تھی، مگر وہ یہ اوائڈ نہیں کر پاتا تھا کہ کشف بھی اس کی بیوی تھی، اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ پوری کوشش کرتا تھا کہ اسے بھی اتنا ہی مان دے، خلوص دے اور عزت دے جس کی وہ حقدار ہے، جو پہلے سے ہی اس کا تھا جیسا وہ تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ کشف کے ساتھ ویسے ہی رہے۔ گھر کا ماحول پہلے سے خاصا بہتر ہو چکا تھا۔ کشف نے دھیرے دھیرے نارمل ہو رہی تھی۔ جو لڑکی باتیں کرنا بند کر چکی تھی اب پھر سے ویسے ہی باتیں کرنے لگی تھی۔ اس میں عنایہ کا بھی کریڈٹ تھا، وہ کبھی بھی جان بوجھ کر کشف کو دکھی نہیں کرتی تھی۔ وہ تو اسے بڑی بہن کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، اور عثمان نے نوٹ کیا تھا کہ کشف بھی اس کا خیال رکھنے لگی ہے۔ وہ جانتا تھا کشف ایک بہت اچھی عورت ہے، اس نے اس کے ساتھ 10 سال گزارے تھے اور اس پر کوئی ریگریٹ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی پہلی بیوی ایک بہترین عورت ہے۔ عنایہ کیا کر رہے ہو یار؟ نیند آ رہی ہے مجھے۔ بس 2 منٹ، آ جاؤ میرے پاس، آؤ یار۔ وہ جیسے اس کے بغیر سو ہی نہیں پاتا تھا، اتنی بری عادت ہو گئی تھی اسے عنایہ کی۔ پتہ ہے، اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گئی۔ ہاں بولو۔ بہت بری ہو تم، ایسی عادت ڈالی ہے مجھے کہ نیند ہی نہیں آتی تمہارے بغیر۔ عنایہ نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو اچھی بات ہے نا، میرے بغیر نیند کیوں آئے آپ کو؟ آنی چاہیے نا۔ دیکھو، کبھی میں کشف کے پاس ہوتا ہوں مجھے نیند ہی نہیں آتی، بس تم یاد آتی رہتی ہو اور تمہارا خیال آتا رہتا ہے۔ اچھا چپ کر جائے، ایسی باتیں نہ کرے۔ تمہیں تو بتا سکتا ہوں نا، تم بتا دو گی کیا جا کر؟ نہیں بتاتی، مگر پھر بھی برا لگتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، تم ٹھیک کہتی ہو۔ اس عورت نے مجھے ان دنوں میں سکون دیا ہے جب میں کافی ڈسٹرب رہا۔ آپ ہی بہت اچھی ہیں، جانتا ہوں تمہاری آپ ہی بہت اچھی ہیں، مگر تم میرے لیے اچھی نہیں، میری بات ہی نہیں مانتے۔ آپ میری بات نہیں مانتے، بس اپنی چلاتے ہیں مجھ پر۔ وہ اٹھ کر اس پر جھکا۔ شوہر ہوں تمہارا، تم پر تو چلا سکتا ہوں۔ اس کے گال سرخ پڑ گئے۔ ہاں تو پھر ڈرانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم ڈر گئی؟ بس اتنی سی بات پہ ڈر گئی؟ حد ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ آپ کو برا لگا؟ جی نہیں۔ اس کے سر سے اپنا سر مس کرتے بولا۔ کشف اسے کوٹ پہناتے ہوئے اب اس کی ٹائی درست کر رہی تھی۔ آل دی بیسٹ، ہمیشہ کی طرح پرفیکٹ لگ رہے ہو۔ آپ کی مہربانی، آپ نہیں ہوتی تو میں آج جو بھی ہوں نہ ہوتا۔ اچھا جی، بالکل۔ شریک سفر اچھی ہو تو مرد کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ بابا کہتے تھے تم میرے لیے لکی ہو۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کاش ہوتی۔ تم ہو؟ اس کے بالوں کو پیچھے اڑستے ہوئے بولا۔ اداس مت رہا کرو، مجھے تم ہنستی، مسکراتی، باتیں کرتی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ اچھا جی، ہاں۔ وہ مسکرا دی۔ شکریہ، کسی چیز کے لیے میرا دل نہیں دکھانے کے لیے، ہمیشہ یہ کوشش کرنے کے لیے کہ میں بھی خوش رہوں۔ مجھے یہ محسوس نہ ہونے دینا کہ آپ اب بڑھ چکے ہیں۔ کتنی کوشش کرتے ہیں نا کہ ٹھیک سے ٹائم مینیج کر سکیں۔ مجھے کبھی کبھی برا لگتا ہے آپ کے لیے، تھک جاتے ہوں گے اتنی ایفرٹ سے۔ ہر مرد کو آپ کی طرح پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اچھا، میں پرفیکٹ ہوں؟ وہ ایک ادا سے بولا۔ وہ مسکرائی۔ جی، میرے شوہر پرفیکٹ ہیں۔ شکریہ محترمہ، یہ آپ کا ہی کمال ہے۔ آپ مجھے شادی کے شروعاتی سالوں میں برداشت نہ کرتی، مجھے صحیح اور غلط نہ سکھاتی تو مجھے کبھی نہیں پتا ہوتا کہ کیسے پرفیکٹ شوہر بننا ہے۔ وہ مسکرا دی۔ تھینک یو سو مچ مجھے ہر چیز کا کریڈٹ دینے کے لیے۔ تم کبھی باز نہیں آؤ گے نا؟ نہیں، جیسے تم باز نہیں آتی۔ عزت کے لمحوں میں آپ اور تنگ کرنے کے لمحوں میں تم، کمال ایکٹ ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے، مجھے کچھ بتانا ہے آپ کو۔ جی محترمہ فرمائیں۔ غصہ ہے مجھ پر؟ اللہ کی پناہ، مجھے مرنا ہے کہ میں آپ سے خفا ہوں گا۔ بیٹھ جائیں، کہیں گر نہ پڑیں۔ کیوں؟ تم مجھ پر بم پھوڑنے والی ہو؟ ہاں نا، بم ہی تو پھوڑنے والی ہوں۔ اچھا جی، پھوڑ دو بم۔ وہ ہنسی۔ آپ بھی نا، کتنی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ چلو تم اچھی باتیں کر لو۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھی۔ کیا کر رہی ہو یار؟ تم یہاں میرے پاس اچھی لگتی ہو نہیں، مگر میں جو بتانا چاہتی ہوں اس کے لیے بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ تو میرے پاس بیٹھ جاؤ نا، یہ تو میری جگہ ہے۔ نہیں، آپ کی جگہ تو دل میں ہے۔ ٹھیک ہے تو بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ وعدہ کریں جیسا ایکشن میں چاہتی ہوں ویسا ہی دیں گے۔
وہ تو بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. ہاں یہ تو ہے. وہ مسکرائی تو اس کے چہرے کی خوبصورتی اور نمایاں ہوئی. وہ دل سے مسکرایا. کتنا خوش قسمت تھا وہ کہ جس سے وہ محبت کرتا تھا وہ بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی تھی. آپ بابا بننے والے. عثمان کو لگا اس نے کچھ غلط سنا. کیا کہا تم نے؟ اس کے انداز میں حیرانی ہی حیرانی تھی، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، آپ بابا بننے والے. عثمان کو لگا اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہوگی جو ایک مرد اپنی عورت سے چاہتا ہے. سچ کہہ رہی ہوں؟ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولا. ہاں. وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی. سچ کہہ رہی ہوں، بالکل سچ. میں 4 دفعہ کنفرم کر چکی ہوں. مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا. مگر عثمان، میں بہت خوش ہوں. اللہ نے ہماری دعائیں سن لی، میری، امی کی، آپ ہی کی. وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا. وہ کیسے اپنی خوشی میں سب کو شریک کر رہی تھی. عثمان اٹھا اور اسے بازو میں تھامتے ہوئے بستر پر بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا. یہ ہے تمہاری جگہ. گھٹنوں کے بل تو میں اچھا لگتا ہوں، تم تو سر آنکھوں پر ہو. وہ ہنس پڑی. یہ بھی ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ مجھے کمپلیٹ کرنے کے لیے. پہلے مجھے وہ احساس دینے کے لیے جس سے میں ناآشنا تھا، اور پھر دنیا کی سب سے خوبصورت چیز دینے کے لیے. میں بہت خوش قسمت ہوں کہ تم میری زندگی میں آئی. جانتی ہو عنایہ، میں بہت چاہتا ہوں تمہیں. ان احساسات کا کوئی مول نہیں، کوئی وزن نہیں. میں بیان نہیں کر پاؤں گا کہ تم میرے لیے کیا ہو. میں زندگی وار سکتا ہوں تم پر، اتنا حوصلہ ہے میرے اندر. یہ یاد رکھنا. عنایہ کی آنکھیں بھیگ گئی. اتنی محبت مت دے مجھے، میں رو دوں گی تو رو دو، کیونکہ میں اتنی ہی محبت دیا کروں گا اور تمہیں اس کی عادت ہونی چاہیے. وہ دل سے مسکرائی تھی. کیا ہو گیا؟ آپ بھی اتنی پریشان کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیں. تم عنایہ خیال رکھو اپنا، نہ کیا کرو اتنی اچھل کود. عثمان سمجھائے نا اسے، میری بات تو سنتی نہیں ہے. آپ بھی سنتی تو ہوں. انہیں تو میری شکایت نہ کریں ورنہ یہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. زلیخا خاتون ہنس پڑی. عثمان بولا. امی، یہ دونوں سارا دن اسی چیز پہ لڑتی رہتی ہیں کہ کون کس کی بات مانے گا. امی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں ان دونوں کو سمجھا کر تھک گیا ہوں. میری تو یہ دونوں سنتی نہیں، شاید آپ کی سن لیں. وہ منہ پھیر کے ٹی وی دیکھنے لگا جیسے ناراض ہو. تو وہ دونوں ہنس پڑیں. آپ نے دیکھا یہ ہم سے جیلس ہیں. ہاں، یہ تو میں نے بھی نوٹ کیا ہے. عثمان، یہ تو بہت بری بات ہے. دیکھو تم دونوں دوستیں ہو تو اس میں میرا کیا قصور نہیں ہے. میں چاہتا ہوں تم دونوں لڑا کرو تھوڑا سا، تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے. مجھے ٹی وی دیکھنے دو کیونکہ یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے. تو مطلب آپ کو مرچ مسالہ چاہیے؟ کشف شیریں انداز میں بولی. تو آپ اسٹار پلس کیوں نہیں چلا لیتے؟ عنایہ نے اضافہ کیا. عثمان نے پلٹ کر اسے گھورا. تم چپ نہیں کر سکتی؟ کیوں؟ میں کیوں چپ کروں؟ عنایہ نے منہ بنایا تو وہ ہنس پڑا. اچھا ٹھیک ہے، نہ کرو تم دونوں جھگڑا، پر کم سے کم ایک دوسرے کی بات تو مان لو، حد ہے. وہ دونوں پھر سے ہنس پڑیں. ہاں بالکل فکر نہ کریں عثمان، میں اس کا خیال رکھوں گی. ہاں پلیز، مجھے فکر رہتی ہے اس کی. میں مصروف ہوں بہت زیادہ، اس لیے آج کل اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا پا رہا. تم لے جانا. ہاں میں کل لے گئی تھی، آپ کو بتانا بھول گئی. سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں اتنا یار؟ وہ تھوڑی لاپرواہ ہے مگر میں نہیں ہوں. بالکل فکر نہ کریں. میں نے ان دونوں کا بہت ویٹ کیا عثمان. میں بہت خوش ہوں آپ کے لیے، ہمارے لیے. عثمان نے کاٹ کر بولا تو وہ مسکرائی. وہ کبھی بھی اسے خود سے الگ نہیں کرتا تھا، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی خوشی بھی ہو تب بھی. عثمان، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. میں بھی. اچھا میں فون رکھتا ہوں، تم عنایہ کا خیال رکھنا. ہاں ٹھیک ہے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. ہاں ٹھیک ہے. اور سنو، ہاں اپنا بھی خیال رکھنا. وہ مسکرائی. ٹھیک ہے، رکھوں گی. کیا ہو گیا؟ کیوں اداس ہو؟ آپ کدھر تھے؟ مجھے بہت غصہ آیا ہوا ہے آپ پر. عثمان ہنس پڑا. عنایہ بیگم، تم مجھ پر کب نہیں تپی ہوئی ہوتی؟ 24 گھنٹے. کیونکہ آپ کی حرکتیں ایسی ہیں. میں نے کچھ کہا تھا آپ کو؟ اف. اس نے گہرا سانس لیا. کیا کہا تھا تم نے؟ یہی کہ میرے لیے چاکلیٹ لانی تھی آپ نے. عنایہ نے منہ بنایا. کم آن، میں بھول گیا. آپ میری چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں عثمان، حد ہے. پریگننٹ میں ہوں اور باتیں آپ بھول جاتے ہیں. مجھے بھولنی نہیں چاہیے مگر تم کچھ نہیں بھولتی. یہ بہت بری بات ہے، حد ہے. وہ جیسے چڑ گئی تھی. عثمان اٹھا اور اس کے آگے بیٹھا. دیکھو میں کچھ بھولا نہیں، بس بیزی تھا. ابھی میں نے کال کی ہے، چاکلیٹس آتی ہوں گی. مجھ سے خفا مت ہو پلیز. عثمان نے ایسا منہ بنایا کہ عنایہ جھک کر اس کی پیشانی چومی. اب ایسے تو نہیں کریں، میں تو تنگ کر رہی تھی. اٹھے میرے پاس بیٹھے. یار تم بہت نرم ہو گئی ہو. مطلب مجھے ایسی ہی بات کرنی چاہیے تم سے. پھر تم نہیں لڑو گی؟ ہمیشہ تمہارا شیرنی موڈ ایکٹیو ہوتا ہے، حد ہے. وہ اٹھ کے بیڈ پر بیٹھ گیا.
آپ نے ہی تو کہا تھا آپ میرے سامنے ہی اچھے لگتے ہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ یعنی باتیں یاد رکھتی ہوں؟ آپ کا ہر لفظ یاد رہتا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ اسے گلے لگاتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ یار جانتی ہوں تم سے دور بھی ہوتا ہوں نا تو تمہارا خیال تنگ کرتا رہتا ہے، اتنی قابض ہو تم مجھ پر۔ وہ ادا سے مسکرائی۔ ظاہر ہے اتنی پیاری بیوی جو ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ دونوں ہی مسکرا دیے۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ عثمان ابھی تک گھر نہیں آیا۔ اس کے کچھ گھنٹے پہلے کشف کو کال آئی تھی، اسے دیر ہو جائے گی، عنایہ کا خیال رکھے۔ اس نے حامی بھر لی تھی، پر اچانک سے عنایہ کو درد شروع ہو گیا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، امی بھی کہیں گئی ہوئی تھی۔ کشف نے عنایہ کی طرف دیکھا۔ عنایہ دیکھو، ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ ہاں دیکھو، شاید یہ لیبر پینس ہے، ہمیں ابھی ہاسپٹل چلنا ہوگا۔ عثمان کی کال نہیں لگ رہی، باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ عثمان کو کال کریں، مجھے وہ چاہیے۔ دیکھو آپی کی جان، میں نے کال کی ہے مگر وہ نہیں اٹینڈ کر رہا۔ اب ہمیں انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہاسپٹل چلنا ہے، پلیز اٹھو، ہمت کرو۔ وہ کشف کے ہاتھ تھامتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کشف دھیرے دھیرے اسے سیڑھیوں سے اتارتے ہوئے گاڑی تک لا کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھا چکی تھی۔ تم لیٹ جاؤ، درد ہو رہا ہے بہت، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا۔ اٹس اوکے، بہت گہرے سانس لو۔ وہ سانس لے رہی تھی تبھی کشف کا فون بجا۔ کشف تم کال کر رہی تھی؟ ہاں عثمان، وہ عنایہ۔ کیا ہوا عنایہ کو؟ وہ بالکل ٹھیک ہے نا؟ پلیز مجھے کہو وہ ٹھیک ہے۔ عنایہ کو لیبر پینس ہو رہے ہیں، میں اسے ہاسپٹل لے کر جا رہی ہوں، آپ بھی وہیں آ جائیں۔ کیا؟ دیکھو گاڑی احتیاط سے ڈرائیو کرنا، باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، میں جلد سے جلد پہنچتا ہوں۔ فون کٹ چکا تھا۔ کشف گاڑی چلاتے ہوئے بہت احتیاط کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ بارش بہت تیز تھی، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آپ پلیز، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پلیز اپنا خیال رکھو، ہم بس پہنچنے والے ہیں۔ تبھی نہ جانے کہاں سے اس کی گاڑی کے آگے کچھ آیا، شاید کوئی گاڑی تھی۔ وہ بارش کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی اور ان کی زوردار ٹکر ہو گئی۔ ٹکر ہونے سے اگلا شیشہ ٹوٹ کر گرا اور پچھلی نشست کا ایک طرف کا شیشہ ٹوٹ کر سیٹ پر گرا۔ اس کے کچھ ٹکڑے عنایہ کے پاؤں اور ہاتھوں میں پیوست ہو گئے، جس کی وجہ سے شاید وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ کشف کو بھی چوٹیں آئیں مگر تب بھی وہ ہوش میں آنے کی کوشش کری تھی۔ عنایہ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ جانتی تھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا اور اگر وہ دونوں صحیح وقت پر گاڑی سے نہ نکلی تو کار بلاسٹ بھی ہو سکتی ہے۔ عنایہ میری بات سنو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ پر وہ جواب نہیں دے رہی تھی، شاید وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ عنایہ، کشف کو محسوس ہوا وہ واقعی بے ہوش ہو گئی ہے۔ لوگ ان کی گاڑی کے آس پاس جمع ہو گئے، مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عثمان ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ کوریڈور میں چلتے وہ کب سے کشف کو کال ڈائل کر رہا تھا۔ زلیخا ملک بھی ہاسپٹل پہنچ گئی تھی۔ کہاں رہ گئی دونوں؟ مجھے پریشانی ہو رہی ہے عثمان۔ پتہ نہیں امی، لوکیشن تو ہاسپٹل کے قریب ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ ہاں پلیز جاؤ، پتہ نہیں کہاں رہ گئی، پتہ نہیں کیسی ہوگی میری بچیاں۔ ہاں میں دیکھتا ہوں۔ وہ ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ ابھی وہ ہاسپٹل سے باہر نکلتا تبھی ایک اسٹریچر پر لیٹی ہوئی لڑکی کو ایمبولینس سے نکالا جا رہا تھا۔ اس کے قدم چم گئے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مبارک ہو مسٹر عثمان، آپ کی بیٹی ہوئی ہے۔ وہ اسے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا۔ میری بیوی کیسی ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، آؤٹ آف ڈینجر ہے، تھینکس فلی۔ اگر انہیں ٹائم پر ہاسپٹل نہیں پہنچایا جاتا تو نقصان ہو سکتا تھا، مگر اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ یہ خوشی تو جس کے ساتھ پوری تھی وہ اندر موت کی کشمکش میں تھی۔ جس وقت عثمان کو بہت خوش ہونا چاہیے تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تو کیا ایک خوشی کے ساتھ ایک غم ملنا، وہ بھی اتنا بڑا غم ضروری تھا؟ وہ بھیگی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا جو دنیا میں تو آ چکی تھی، مگر اسے خوشی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ کشف کے بغیر یہ خوشی ادھوری تھی۔ وہ عورت جو اسے مکمل دیکھنا چاہتی تھی، کیا اسے مکمل دیکھے بغیر ہی مر جائے گی؟ وہ بیٹی کو ماں کے حوالے کرتا ہوا ICU کی طرف بڑھا تھا جس کا دروازہ کھلا۔ میری بیوی کیسی ہے مسٹر عثمان؟ وی آر ریئلی سوری۔ یہ لفظ نہیں تھے، یہ کچھ اور تھا۔ عثمان کو لگا وہ پہلے کی طرح کبھی ہنس نہیں سکے گا، مسکرا نہیں سکے گا۔ اسے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اسے کشف سے اتنی محبت تھی کہ لفظ موت اس کے لیے تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایسی شریک سفر تھی جس کی خواہش ہر مرد کرتا ہے، مکمل۔ عثمان کو محسوس ہوا کہ اس کے پیروں سے جان نکل گئی۔ اسے لگتا تھا وہ سرخرو ہے تو اس کے پیچھے کشف ہے، وہ کامیاب ہے تو اس کے پیچھے کشف ہے، وہ جیت جائے گا تو کشف ہے، اور اگر وہ ہار گیا تو ہاسپٹل کے کوریڈور میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی۔ نہیں اللہ، اتنی بڑی آزمائش نہیں۔ اس کی ماں نے عثمان کے بازو پر ہاتھ رکھا تو اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے ماں کو دیکھا جو بہت رو رہی تھی۔ میری کشف نہیں جا سکتی امی، اسے بولے نا، وہ کہیں نہیں جائے گی مجھے چھوڑ کر۔ وہ اٹھ کر ICU کی طرف بھاگا تھا جہاں وہ بے سود سفید کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے رخسار کو چومتے ہوئے
اس کی پیشانی چومی، شاید یہ آخری لمس تھا، شاید نہیں ایسا ہی تھا، اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آپ ہی کہاں ہیں؟ عنایہ نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے یہی سوال پوچھا۔ بولے عثمان آپ ہی کہاں ہیں؟ وہ اپنی بیٹی کو چومتے ہوئے بس یہی سوال کر رہی تھی۔ بیبی کو کیوں نہیں دیکھنے آئی؟ وہ تو بہت ایکسائٹڈ تھی۔ عثمان اپنے آنسو نہیں روک سکا۔ چلی گئی ہے وہ مجھے چھوڑ کر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ عنایہ کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہیں، ایسا کیسے کر سکتی ہیں وہ؟ عثمان آپ کو پتا ہے انہوں نے میری جان بچانے کے لیے… وہ سسک کر روتی۔ زلیخا ملک نے آگے بڑھ کر عنایہ کو گلے لگایا تھا۔ بس یہی نصیب تھا میری بچی، رونا بند کرو۔ نہیں عثمان، یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ عثمان نے گہرا سانس خارج کیا۔ یہ ایک حادثہ تھا عنایہ۔ وہ رخ موڑ گیا تھا۔ اب اس کی سسکیاں عثمان کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ کشف کوشش کرتی ہوئی پیچھے آئی۔ عنایہ اٹھو، ہمیں نکلنا ہے یہاں سے۔ آپ ہی میں نہیں کر پاؤں گی، اٹھو نا، ہمیں بیبی کے لیے اٹھنا ہے پلیز۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ تبھی کشف کو محسوس ہوا کہ دروازہ نہیں کھل رہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ کیسے نکالے عنایہ کو یہاں سے باہر۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے ایک طرف کا شیشہ توڑ دیا، اتنی زور سے کہ اس کے ہاتھ سے خون رسنے لگا۔ عنایہ کو سنبھالتے ہوئے وہ لوگوں کی مدد سے اس شیشے سے عنایہ کو نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ تب تک ایمبولینس پہنچ چکی تھی۔ وہاں پر اس نے گہرا سانس لیا۔ تبھی اسے پیٹرول کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اسے لگا گاڑی کبھی بھی بلاسٹ ہو جائے گی۔ لوگ چیخنے لگے، چلانے لگے۔ وہ نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نکلنے ہی لگی تھی جب گاڑی بلاسٹ ہوئی۔ وہ اتنا دور جا کر گری کہ اس کا سر ایک بھاری پتھر سے ٹکرایا تھا اور وہ بے سدھ ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ عنایہ آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی، گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی۔ وہ اپنا پسینے سے شرابور چہرہ صاف کرنے لگی۔ یہ نہ جانے کون سی بار تھا کہ وہ سب کچھ اپنے ذہن کی اسکرین پر دیکھ رہی تھی۔ آپ ہی، میں بہت یاد کرتی ہوں آپ کو۔ آپ نے میری جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر لی، مجھے وہ سب کچھ دے دیا جو صرف آپ کا تھا۔ وہ رو پڑی۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ اس کی بیٹی رو رہی۔ وہ اٹھ کر بیبی کواٹ تک آئی۔ تب تک عثمان اپنی بیٹی کو اٹھا چکا تھا اور اسے تھپکتے ہوئے بہلانے لگا تھا۔ وہ رک گئی۔ سو گئی ہے؟ تم بھی جا کر سو جاؤ عثمان۔ عنایہ، میں نے کہا ہے نا، سو جاؤ پلیز۔ اس حادثے کو 2 ماہ ہو چکے تھے مگر وہ دونوں ابھی تک اس رات سے پراپرلی ریکور نہیں ہوئے تھے۔ عثمان کھویا کھویا رہنے لگا تھا۔ وہ مسکراہٹ، وہ خوشی اس کے چہرے پر تھی ہی نہیں جیسی ہونی چاہیے تھی، جیسی کشف کی موجودگی میں ہوتی تھی۔ وہ کام سے کام رکھتا تھا، زیادہ سے زیادہ مصروف رہنے لگا تھا۔ گھر دیر سے آتا تھا، عنایہ سے بہت کم مخاطب ہوتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا خیال نہیں رکھتا تھا، اپنے بیبی کا بھی خیال رکھتا تھا، اس کی ہیلپ بھی کر دیا کرتا تھا، مگر وہ ویسے نہیں جی رہا تھا جیسے جیتا تھا، جیسے کشف کے ساتھ وہ بھی مر گیا تھا۔ وہ بیبی کو کوٹ میں لٹائے باہر کی طرف بڑھ رہا تھا جب عنایہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ عثمان، میری بات سنیں۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ آپ کب تک یوں کریں گے؟ مطلب میں آپ کو مسکراتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کو یوں دیکھتی ہوں تو میرا دل جل اٹھتا ہے۔ عنایہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اگر ٹھیک نہیں ہوں تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں، اور اگر آپ ایسے ہی رہیں گے تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ہی کی طرح میں بھی مر جاؤں؟ عثمان کو جیسے کرنٹ لگا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہوں؟ کیا میرا سانس بند کرو گی؟ میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے آپ کی بیٹی اور مجھے محفوظ رکھا؟ اگر ہم بھی اس ایکسیڈنٹ میں مر جاتے۔ عنایہ پلیز ایسی باتیں نہیں کرو، میرا دل بند ہو جائے گا یار۔ میں ابھی تک اس رات سے نہیں نکل پایا، اور تم میری موت کا انتظام کر رہی ہو تو ٹھیک ہو جائے نا میرے ساتھ۔ میری سانسیں جیتے جی کیوں بند کر رہے ہیں؟ میں تو جی رہی ہوں نا، میں تو زندہ ہوں۔ عنایہ، وہ اس کا نام پیار سے پکارتے اسے خود میں بھیج گیا۔ میری پیاری بیٹی۔ اسے تھامتے اس کے رخسار پر بوسہ دے چکا تھا، بالکل اپنی ماں جیسی ہے۔ وہ پیچھے سے آتی ہوئی سن چکی تھی۔ اچھا، اور یہ آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کیا؟ آنکھیں دیکھی ہیں اس کی، بالکل گول گول، جب روتی ہے نا غصہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، بالکل تمہاری تھا۔ اچھا، مطلب میں 24 گھنٹے غصے میں رہتی ہوں؟ ہاں جناب، تو مجھ پر ہر وقت تپی ہوئی رہتی ہو۔ ظاہر ہے آپ کی حرکتیں ایسی ہیں کہ مجھے آپ پر تپنا پڑتا ہے۔ عنایت، تو مجھ پر ہر وقت تپی ہوئی ہوتی ہو، واقعی آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا چھوڑو نا اس چیز کو، میرے پاس بیٹھو۔ نہیں، میرا من نہیں ہے، دیکھیں نا میری بیٹی جاگ جائے گی۔ سو رہی ہے وہ،
اور اگر اٹھ گئی تو واقعی ہمیں ڈیوٹی دینی پڑے گی۔ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، کچھ باتیں کر لو میرے ساتھ، میں تمہارے ساتھ بھی تو کھیلنا چاہتا ہوں۔ عثمان کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہی اپنی بیوی سے رومانس کرنے میں کیسی شرم؟ تم تو مجھے بس حیا کی کلاسز دیتی رہو۔ پھر میں ہو گیا شوہر۔ عثمان کیا ہو گیا آپ کو؟ بیٹھو میرے پاس، وہ ہلکے سے بولا اور وہ بھی مسکرائی اور اس کے پاس بیٹھتی رہی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تھے، اتنی محبت تھی انہیں ایک دوسرے سے۔ یہ منظر خوبصورت تھا، مکمل تھا اور شاید کہیں نہ کہیں ادھورا بھی۔ اس کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ عثمان جھولتے ہوئے بیبی کاٹ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت جو اسے باپ بنانا چاہتی تھی، اسے مکمل دیکھنا چاہتی تھی، اس کی قربانی کا صلہ تھا کہ آج وہ مکمل تھا۔ اگر وہ اس کی زندگی میں نہ ہوتی تو کبھی مکمل نہ ہوتا۔ کشف ناز کی جگہ اس کی زندگی میں کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ جو وہ تھی بس وہی تھی۔ آج بھی اسے جب وہ رات یاد آتی تھی تو وہ ڈر کر سمٹ جاتا تھا۔ اس کا جنازہ اٹھاتے وقت عثمان کو لگا تھا کہ زندگی میں اس سے زیادہ بھاری اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ بھاری وزن تو اس دن اس کے کاندھوں پر تھا، اس کی محبوب بیوی کی لاش۔ عنایہ نے سر اونچا کیا تو اسے کھویا ہوا پایا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولی، عثمان، ہاں عثمان کی جان، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں بھی، آئی ریئلی لو یو، می ٹو۔ اور وہ دونوں ہی مسکرا دیے تھے۔